अस्सलाम वालेकुम जी। आज जेनेवा के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में एक कॉन्फ्रेंस थी और वो डोनर कॉन्फ्रेंस थी। उस डोनर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंड्रे गुतरेस साहब फरमा रहे थे और कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो 16 अरब डॉलर का जो हदफ लेके आया है उसमें से आधे यानी कि 8 अरब डॉलर भी हो जाएं तो वो इसे अपनी कामयाबी समझेंगे। और उस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वहाँ पे गए और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के रवायती दोस्तों ने ही मेजर कमिटमेंट्स की हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। आखिरी जो मैंने पैगाम वसूल किया है या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल का वो वीडियो पैगाम है जो उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड करवा के मीडिया को जारी किया है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अब तक 10 अरब 70 करोड़ डॉलर की वादे वईद हो चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा कॉशियस है, एहतियात करते हुए 10 अरब डॉलर से ज़ायद का फिगर जो है वो कोट हो रहा है या रिपोर्ट हो रहा है। ये बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट का अंदाज़ा इससे भी आप कर सकते हैं कि आलमी मीडिया आउटलेट्स ने, ये मैं इसलिए लेट कर रहा हूँ व्लॉग और आपकी खिदमत में शायद ये मंगल के रोज़ पहुँचेगा कि पाकिस्तान जो आलमी मीडिया हाउसेस हैं उनके अंदर अल जज़ीरा है, उनके अंदर CNN है, BBC है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को खुसूसी कवरेज दी है। तो इससे इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अल जज़ीरा ने तो बाकायदा एक सेगमेंट इसके ऊपर किया। वो जो हैदर साहब हैं, उनके ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान के, उनको साथ लेके और कुछ माहिरीन को शामिल करके उसके अंदर उन्होंने पूरा एक उसमें चलता है ना अल जज़ीरा में आधे घंटे की खबरें, आधे घंटे का प्रोग्राम, आधे घंटे की खबरें, आधे घंटे का प्रोग्राम। बाज़ उनके प्रोग्राम लंबे होते हैं, वो घंटे घंटे के भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही चलता है उनके यहाँ। तो एक पूरा सेगमेंट आधे घंटे का जो था वो ख़बरों का वो उन्होंने इस पे कर दिया, या कम से कम सेगमेंट का मेजर पोर्शन इस पे किया। इस कॉन्फ्रेंस को बाकी मीडिया आउटलेट ने भी प्रॉपर कवरेज दी। पहले इसकी खबर नशर की, उसके बाद अपने रिपोर्टर को फ़ोन पे लेके उसके ऊपर डिस्कशन करवाई, एक आध माहिरीन भी उसके दरमियान खींच लिए। अब इसके ऊपर 2-3 तरह के इतराज़ात हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव बातें। पॉजिटिव बात तो ये है कि अगर जितने के ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, अगर इतने के सिर्फ MOU भी हो जाएं तो पाकिस्तान की मईशत नहीं संभाली जाती, स्टॉक मार्केट उछल के छत को बजती है। तो ये तो बाकायदा इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं ना। ये इमरान अहमद खान न्याजी वाली कमिटमेंट्स तो नहीं है कि दूसरे कमरे में बैठ के फ़ोन के ऊपर कह रहा हो कि मैंने इतने अरब रुपए प्लेज कर लिए हैं। तो इसलिए ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसमें से कितनी चीज़ें मटीरियलाइज होती हैं वो मैं अपने पिछले व्लॉग के अंदर जो कल मैंने इस मौजू पे किया था वो आपकी मैं खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा कमिटमेंट के लोग खड़े हुए हैं साथ, तो फिर जो है वो सत्ते ही खैर हैं, जिसे बकौल शहबाज शरीफ के चाचू के। तो बहरहाल चाचू ने मोटे मोटे 4.2 अरब डॉलर जो है वो जो सऊदी अरब का इस्लामिक डेवलपमेंट फंड है वो उसने कमिट किए हैं। वैसे बाय द वे सऊदी अरब का जिक्र आया तो आफा साहब जो हैं वो खेमे में जाके मिले हैं MBS से। सर्दियों का खेमा उन्होंने लगाया हुआ है अपना किसी सहरा में जाके, तो वहाँ पे उनको ले जाया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फप्ती कसी के जनाब ये आफा साहब को उन्होंने महल के अंदर जो है वो शर्फ़ बाज़ियाबी नहीं बख्शा और वहाँ पे तलब फरमाया। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि जिसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी हो ना सऊदी अरब वालों ने, उसको वो उस खेमे में बुलाया करते हैं मिलने के लिए, ठीक है। तो ये उनका रिस्पेक्ट का अगला लेवल होता है। महल में तो वो हर कोई और गल कह लगा समय रोक ली, वो हर एक को मिल लेते हैं महल के अंदर। यहाँ पे वो सिर्फ अपने ख़ास दोस्तों को इनवाइट किया करते हैं। तो आफा साहब को भी कुछ यकीन दहानियाँ वहाँ से हुई हैं, उसके हवाले से हम आते हैं कि वो कहाँ पे अनाउंस होंगी। लेकिन लोगों ने शोर मचा दिया कि ये तो वही 4 अरब 20 करोड़ डॉलर हैं, क्योंकि एक 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो कमिटमेंट थी, जो रिक्वेस्ट थी, वो वज़ारत ख़ज़ाना पाकिस्तान की तरफ से कोई 1.5 माह पहले 1-1.5 माह पहले शायद भेजी गई थी।
اور انہوں نے کہا تھا جی اس کی اناؤنسمنٹ ہم کر دیں گے جب وہ حافظ صاحب دورے پہ تشریف لائیں گے. تو حافظ صاحب دورے پہ گئے ہوئے ہیں, تو اب پتہ نہیں آج آتی ہے اس کی اناؤنسمنٹ یا کل آتی ہے, یا اس کے حوالے سے کیا انڈیکیشن آتی ہے. جو وہ ریکویسٹ کی تھی ہم نے وہ بھی 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی تھی. 3 ارب ڈالر جو تھا وہ نیگیٹو کیش میں تھا جو کہ انہوں نے جمع کروانا تھا, اور 1.25 ارب ڈالر کا وہ تقریباً 1.25 ارب ڈالر ہی ہو گیا نا, اس کا تیل تھا جو انہوں نے ادھار پہ دینا تھا, اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ 1 سال کے لیے. تو اس 1.25 ارب ڈالر کو ہم 2 دفعہ روٹیٹ کر لیں تو وہ تقریباً امپیکٹ اس کا 5 ارب 40 کروڑ پہ چلا جاتا ہے. وہ الگ تھی ریکویسٹ ہماری, اور وہ ریکویسٹ بھی سنا ہے کہ انٹرٹین ہو گئی ہے, کیونکہ اس 3 ارب ڈالر کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر کا سروائیول مشکل نظر آتا. ایک تو یہ صورتحال ہو گئی. لیکن اس لیے میں نے کچھ لوگوں کو فون کر کے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں یہ وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے, وہ نہیں وہ الگ ہے. تو یہ الگ ہے. تو 4 ارب 20 کروڑ ڈالر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ نارملی کیا کرتا ہے, وہ کرے گا. بہت کنجوس بینک ہے اس حوالے سے. 2 ارب ڈالر جو ہے وہ ورلڈ بینک نے دیے ہیں, اس میں کمٹ کیے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے. 1 ارب ڈالر چائنا کے ایشین انفراسٹرکچر بینک نے بھی ڈالے ہیں. اس کے اندر 1 ارب ڈالر جو ہے کمٹمنٹ جو ہے وہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی کی ہے. اس کے بعد پھر پرچون آ جاتا ہے کہ 100 ملین ڈالر جو ہے وہ 10 کروڑ ڈالر جو ہے وہ چائنا نے بھی ڈال دیے ہیں براہ راست آ کے چائنیز حکومت نے. اسی طرح جو ہے 500 ملین یورو جو ہے وہ یورپین یونین نے دینے کا اعلان کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ برطانیہ نے بھی کچھ تھوڑے بہت, میرا خیال ہے کچھ 4-5 تھوڑے ملین پاؤنڈ 9 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ, نہیں مزہ نہیں آیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جاپان جو ہے ان کا جو جائکا ہے اس نے بھی کمٹمنٹ کی ہے. میرا خیال جاپان کی بھی کچھ 70 ملین ڈالر کی کمٹمنٹ ہے, یا ہاں اس سے زیادہ 71 ملین ڈالر کی کمٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اتنا کہ ہم پہلے بھی خرچ کر چکے ہیں تو اتنا ہم اور دیں گے بحالی کے لیے. اس کے بعد کینیڈا نے, سیڈا جو ہے کینیڈا کی, یو ایس ایڈ نے جی, امریکہ نے 100 ملین ڈالر 10 کروڑ ڈالر ڈالیں, میں زبانی یاد. سیڈا نے بھی کوئی کمٹمنٹ کی ہے جی, اس کا کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں میں دیکھ پایا, لیکن اس کی میٹنگ بھی ہوئی ہے چاچو سے, اس کے سربراہ کی, جو کہ ایک چائنیز ہے, جو کہ سیڈا کا یعنی کہ کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی جو ہے اس کا سربراہ ہے. تو اس کی چاچو کے ساتھ میٹنگ بھی دکھائی گئی ہے ہمیں. اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ جو سائڈ لائن پہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ یہاں تے پایا ہے کام اتنے ہی روک دئیے, فریز کر دئیے, ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں, ہم لوگوں کی زندگی اور اجیرن نہیں کر سکتے. یہ خبر چھپی ہوئی ہے جیو کے اندر, جو کہ چاچو نے ان کے ساتھ ملاقات میں ریکویسٹ کی ہے, اور ساتھ میں تبلے کے اوپر سنگت کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے ساتھ میں ٹھیکہ بھی لگایا آہو نہیں آہو کہہ کے, ٹھیک ہے. تو یہ یوں اس طرح کر کے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ 11.25 ارب ڈالر کا کلیم کر دیا ہے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب نے. 10 ارب 70 کروڑ ڈالر کا. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اور بھی شاید 11 ارب ڈالر 12 تک بات پہنچ جائے. آندرے گتریس صاحب اس کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. میں اس خبر کے پیچھے نہیں تھا ویسے بائی دا. جب میں اٹھا ہوں پیر کے روز صبح اٹھ کے میں نے وہ خبروں کو آپ تلاش کرتے ہیں نا کہ آج ولاگ کس پہ کرنا ہے, تو میں نے ولاگ کرنے کے لیے خبریں تلاش کرنا شروع کی, تو ایک دم یوتھیوں کے ہاں سے نا وہ شور و شرابہ اٹھا. تو مجھے وہ یاد آ گیا اندرون شہر لاہور کا ایک واقعہ. میں کہا واقعہ بھی تو سنا دیے. واقعہ یہ تھا کہ ایک گھر کے اندر نا ایک دم کچھ لوگ تھے, گھر کی خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے, اور وہ اپنے کچن کے باہر جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کھا گئی اوے نہیں وہ ایت رہن دے. وہ پتہ چلا کہ وہ پولا تھا اس فیملی کا, اور فیملی نے بڑے اہتمام کے ساتھ کہیں سے کوئی پیسے ویسے آئے تو انہوں نے چھوٹے گوشت کی ہانڈی بھون کے پکائی. تو بھولے کو پتہ چلا تو بھولا جو تھا نا اس نے کچن میں گھس کے تو اندر سے کنڈی لگا لی اور پھر پوری ہانڈی کھا گیا. اور باہر جو تھے اس کے بہن بھائی ہیں, چاچا ماما, وہ سارے باہر کھڑے تھے اور وہ پولا ایک بوٹی کھا رہا تھا. وہ ایک بوٹی کے اوپر ماتم کر رہا, وہ ابھی کھا گئی.
ٹھیک ہے بولا اس کے بعد نہ منہ صاف کر کے نکلا وا میرے نال کوئی پیار نہیں کردا سارے میرے تے تنقید کر رہے نے ویلا ہے سارا دن تے میں بھی پھر بدلا لیا سارے کو اس طرح کی چیخیں جو تھی وہ جو کچن کے باہر سے چیخیں نہیں آ رہی سی ابھی لگ گئی وہ اس بوٹی نے ہاتھ پا لی وہ کھا گئی جب اس طرح کی جو تھی وہ ماتم ہم نے سنا پی ٹی آئی کے حلقوں میں سے میں کہ لے ابھی کوئی بڑا کام پہن لگا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے یا پاکستان کی ہیلپ کے لیے دنیا میں کہیں پہ کوئی کام ہوگا یہ پارٹی اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ہو اس کو دندل پڑیں گے اس کے ہاں کربلا برپا ہوگی اگر یہ کام ہوگا تو یہ انڈیکیشن یہ پرنسپل ہم نے رکھا ہوا ہے تو جب اس پرنسپل کے اوپر میئر کیا گیا میں کہا ابھی کوئی چنگا کام ہونے لگا ہے تو ہم بھی آنکھیں کھول کے بیٹھ گئے اس کے بعد وہ پریس کانفرنس لائیو آنا شروع ہو گئی اس کے اندر لوگ اناؤنس کرنا شروع ہوئے ادھر وہ اناؤنس کر رہے تھے ادھر پی ٹی آئی کے اندر رولا پڑ رہا تھا اخیر میں عمران احمد خان نیازی جو تھا اس نے اور کوئی ہاتھ نہیں چڑھا تھا چودھری پرویز الہی کے اوپر چڑھائی کر دی کہ یہ بہت کرپٹ ہے یہ فلانا ہے یہ ڈھمکانا ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو رہا ہے وہ ان کو یاد آ گیا انہوں نے کہا کہ اس نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ غصہ کتے ڈگا کھوتے تو غصہ کمیار تھے کام کہیں اور غصہ کہیں اور کا تھا نکل پرویز الہی کے اوپر گیا تو یہ ہے جی پیر کے دن کی پوری کہانی جو کہ تھی میں نے آپ کو سنانی اور سنی آپ نے میری زبانی تو وہ ہر اناؤنسمنٹ کے اوپر نہ آیا پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ابھی اناؤنس ہو گئی نہیں ادھر بھی اناؤنس ہو گئی اس طرح کر رہے سر کل پی ٹی آئی والے نا تو خیر یہ ہے جی اب اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ یہ 3 سال کے اندر یہ پیسے ملنے ہیں جو پاکستان کے ساتھ کمٹ ہو رہے ہیں اور 3 سال کے لیے مختلف پروجیکٹ کے اگینسٹ ملنے ہیں مختلف پروجیکٹ کے اگینسٹ ملنے ہیں چاچو بڑا چلاک نکلا ہے آپ کو پتہ چاچو کی چلاکیاں بہت مشہور ہیں چاچو نے کہا کہ جناب ہم نے یہ پیسے خرچ ہی نہیں کرنے آپ ایک تھرڈ پارٹی ہم بنا دیں گے وہ تھرڈ پارٹی جو ہوگی وہ ان پیسوں کے خرچ کی حساب کتاب رکھے گی چاچو بڑی صفائی سے نکل گیا اس ذمہ داری سے کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چاچو اس میں سے کھا گیا چاچو نے کمیشن کھایا انہوں نے کہا تھرڈ پارٹی آپ اپوائنٹ کریں گے اقوام متحدہ کے زیر تحت کیونکہ پیسے تو لے کے دیتے نے اس طرح چاچو نے وہ پریشر بھی ایورٹ کر دیا جو پنڈی سے آنا تھا کہ ٹھیکے ہمیں دیں کراچی کے اندر گندے نالوں کی صفائی جو ہے وہ FWO کرے گی یا NLC کرے گی یہ والے دباؤ سے بھی چاچو نکل گیا انہوں نے کہا جی اقوام متحدہ ہی تھرڈ پارٹی رکھ دے وہ تھرڈ پارٹی جو ہوگی وہ ان سپینڈنگ کی نا نگرانی کرے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہم صرف جناب اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس کو اسسٹنس فراہم کریں گے تو تاکہ ٹرانسپیرنسی کا لیول برقرار رہے اب یہ کہہ کہ چاچو نے انٹرنلی بھی سٹروک مار دیا اور ایکسٹرنلی بھی سٹروک مار دیا ایکسٹرنلی اس نے کلیپ لے لی واہ واہ جی بڑا فرنٹ اور آنیسٹ آدمی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو گیا میں یہ ولاگ کرنے سے پہلے آیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک خبر بریک ہوئی اور خبر کیا بریک ہوئی کہ برازیل کا جو صدر ہے وہ عمران ڈو جو وہاں پہ عمران احمد وہاں کا جو عمران خان ہے وہ الیکشن ہار چکا ہے الیکشن ہارنے کے بعد وہ جس کو اس نے کرپشن کی بنیاد پہ جیل میں ڈالا تھا اور وہ اعلیٰ عدلیہ سے ریلیف لے کے رہا ہوا اور اس نے الیکشن جیتا اب اس نے صدر بننا ہے تو یہ جو وہاں کا عمران احمد خان نیازی ہے اس نے پہلے باقاعدہ فوج کو لکھا کہ تم مارشل لا لگا دو فوج نے کہا نہیں ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں ہم تو غیر جانبدار ہوتے ہیں ہم نے تو مارشل لا نہیں لگانا اس کے بعد آج اس کے جو عمرانوز تھے اس عمران خان کے انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کر دی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ کی پھر پولیس آ گئی پھر پولیس نے عمرانووں کی توڑ پھوڑ کی اور عمرانووں کی توڑ پھوڑ لائیو بریکنگ نیوز کے طور پہ میں دیکھ کے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کچھ ہمیں بھی یہاں پہ برازیل کی تاریخ دہرانی پڑے گی بنگلہ دیش ماڈل آئے یا نہ آئے مجھے لگتا ہے ہمیں برازیلین ماڈل لے کے آنا پڑے گا خاص طور پہ اس طرح کا ٹھیک ہے جو الیکشن ہارنے کے باوجود بھی ایوان صدر چھوڑنے سے انکاری ہے اس کی طرح وہ ٹرمپو کی طرح اور اسے ایک سیٹ کے باہر لے جایا جا رہا ہے اور اس کے حامی جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں اور ویسے بائی دا وے وہ جو حامی ہیں وہ بھی وہاں پہ تبدیلی کے نام کے اوپر الیکشن جیت کے آئے تھے برازیل کے اندر واہ 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 برازیل کی گل کہہ گیا ہمیں کی گل کہہ گیا
تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. $11.5 ارب جو ہیں یہ زیادہ تر یہ قرضہ نہیں ہے, یہ امداد ہے. یعنی وہ دیں گے, حساب کتاب منگیں گے کہ کتنے کتنے لایا جائے, واپسی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی عمران ڈوز ہمارے پروپیگنڈا نہ کر سکے, اور خاص طور پہ ان میں کچھ پٹواری بھی بھاگ کے شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ دینا کس نے ہے. بھائی دینا ہی نہیں آپ, ٹھیک ہے, لینا تو خرچ کرنا ہے. لیکن اس کے حوالے سے ایک بات کا جو آپ کو اور مجھے ایز اے پاکستانی پہرا دینا پڑے گا کہ جس طرح $5.5 ارب جو تھے وہ ہمیں آئے تھے, اپنا $5.25 ارب کرونا کے نام کے اوپر آئے. وہ کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے تھے, لیکن عمران احمد خان نیازی نے وہ خرچ کیے تھے صنعت کاروں کے موٹے پیٹوں میں ڈالنے کے لیے. ان کو سبسڈیاں دے دی تھیں. یہ جو موٹے موٹے تاجر ہیں جو کہ بازار وقت پہ بند کرنے کو تیار نہیں ہیں, ان کے بجلی کے بل آدھے کر دیے تھے. اور یوں وہ کرونا کے سال میں وہ $5.5 ارب ادھر چلا گیا سی. ڈونر آج تک پٹتے پھر رہے ہیں کہ جناب آپ نے اس کو کرونا کے مریضوں پہ خرچ نہیں کیا اور آپ نے یہ کر دیا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایک تاریخ تو ہے نا پاکستان کی. اب اس تاریخ کے حامل جب ہم گئے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں تھا. آپ نے اور میں نے کہ ہم جو ہیں یہ کمٹمنٹ دیتے کہ تھرڈ پارٹی ہوگی. آپ کا اور میرا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات پہ پہرا دیں کہ یہ پیسے آ رہے ہیں سندھ, بلوچستان اور پنجاب کے اور KPK کے سیلاب زدگان کے لیے. یہ وہاں پہ خرچ ہوں, وہاں پہ ان کی سڑکیں بنے جو ٹوٹ گئی ہیں, وہاں پہ جس راستے سے سیلاب آیا ہے اس کے آگے روک ڈیم بنے, وہاں پہ جو ٹرین کے ٹریک تباہ ہوئے ہیں وہ بنے, وہاں پہ جو ہسپتال اور سکول تباہ ہو گئے ہیں وہ بنے, اور وہاں پہ جو آ کے سندھ میں خاص طور پہ جو پانی کھڑا ہو گیا, سندھ کو پانی کا بڑا شوق ہے نا, انہیں بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے, تو پانی آ کے مستقل ہی کھڑا ہو گیا کھیتوں میں. وہاں پہ جو پانی کھڑا ہو گیا ہے اس کی نگاسی کے لیے نظام بنے. اس سے کوئی کراچی کے اندر سرکولر ریلوے نہیں بننی چاہیے, اس کے اندر کوئی لاہور کے اندر اس سے کوئی بڑے بڑے پل نہیں بننے چاہیے, کوئی اسلام آباد کے انڈر پاسز نہیں بننے چاہیے. یہ ان لوگوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے جن کے نام کے اوپر ہم دنیا سے یہ پیسے مانگ کے لا رہے ہیں. یہ آپ کا اور میرا بینگ پاکستانی فرض ہے کہ ہم اس بات کا پہرا دیں, اور کچھ نہیں تو سوشل میڈیا پہ پہرا دے لیں کہ یہ پیسے جن کے لیے آئے ہیں, جن مظلوموں کے لیے آئے ہیں, جن کے گھر بہہ گئے ہیں, ان کے لیے کوئی ریلیف کی صورت ہو سکے, وہ اپنے گھروں میں واپس آباد ہو سکیں, ان کے کھیتوں سے پانی نکل سکے جو کہ سندھی وڈیرے نے آج تک نہیں نکلنے دیا, کیونکہ اس نے اپنی زمینیں بچا لیں اور ان غریبوں کے کھیت جو تھے وہ ڈبو دیے. لیکن سندھی وڈیرے کے خلاف وہاں پہ اس لیے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اقتدار میں ہے اور اس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ قائم ہے, تو لہذا اس کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو ساڑی کیڑی مجبوری ہے اسی ایسے آج پہلا پتھر مار دیتے. ٹھیک, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.